अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए नॉवेल लेकर आई हूँ इसका नाम है इन्हीं के दम से चिरागा और इसकी मुसन्निफ़ है फ़ाकरा जबी। तो बढ़ते हैं अपने नॉवेल की पहली किस्त की जानिब। दादी अम्मा कहती थी इनकी इस घर में बड़ी इज्जत की जाती है। सो इसने ज़माने भर की झूठी नंबर 1 दादी पर यकीन कर लिया, बिल्कुल दिल से, और यहीं इससे गलती हुई थी। खैर, यकीन कर लिया, आंख बंद करके इनके पीछे चल दी। यहाँ इससे दूसरी गलती हुई थी। आंखें खुली रखती तो मालूम हो जाता कि दादी कहाँ जा रही हैं, बल्कि इसे भी लिए जा रही हैं। और अब जबकि वो इसे यहाँ लेकर आ चुकी थी एक धोबी गार्ड में, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले बटर बटर अपने सामने के मंदिर को देख रही थी। खुला सा सहन था जिसमें तनी हुई तारों पर धुले हुए कपड़े यहाँ से वहाँ तक फैले हुए थे, और सबके सब मर्दाना मर्दाना जुराबे, मर्दाना कमीज़ें, मर्दाना शलवारें, मर्दाना बनियानें। ना कोई फ्रॉक, ना चूड़ीदार पजामा, ना कुर्ता, ना धंग रंग दुपट्टे, लाल सब्ज पीला, सब रंग गायब। अजीब ब्लैक एंड वाइट सा मंजर था। वो तो सहम कर दादी के पीछे छुपने लगी थी। इनकी मलमल की कमीज़ मुट्ठी में दबोची, चुटकियाँ काटी, कानों में घुसी, मगर दादी तो टस से मस ना हुई थी। वो तो हमेशा ही चिढ़ती थी दादी की ढिठाई से, मगर आज तो हद हो गई थी। खाली मकान, बिल्कुल वीरान बयाबान, ना आदम बू ना आदमजात। अगर यहाँ कोई रहता था तो इस वक्त हरगिज़ घर पर मौजूद ना था, और दादी किस कदर राजदारी से दबे पाँव चलती हुई पूरे घर का जायज़ा ले रही थी। अगर कोई आ जाए तो कैसी सुबकी होगी। इसके माथे पे पसीना नमूदार होने लगा। चोरों की तरह घर में घुस गए, न घंटी बजाई, न दस्तक दी, आवाज़ भी नहीं लगाई, और अब वो बेचैनी से 2 कदम आगे बढ़ी। दादी न जाने कौन से कमरे में घुस गई थी बिला इजाज़त, इसे वहीं सहन में तन्हा छोड़कर। अरे कहीं ये घर आसिफ ज़दा ना हो। इतनी खामोशी हंसते बसते घर में तो नहीं होती। वो हाथ मसलने लगी। सहन में उतरती हल्की हल्की शाम में अजब वहशत भरी थी। इसे चार अतराफ फैली तनाई से खौफ आने लगा था। तार पर सूखे कपड़े होले होले लरज रहे थे। हवा तो नहीं चल रही थी। इसने पसीना खुश्क किया, थूक निकलने की कोशिश की, खुद को बहादुर बनाना चाहा, लेकिन खौफ के पाँव नहीं होते। वो सामने से नहीं आता, अकब से हमला आवर होता है, छलांग लगाकर आता है लम्हों में और हावी हो जाता है। और इसे इस आसेब ज़दा शाम में सहन की तन्हाई में लग रहा था कि कपड़े हिल रहे हैं। ना सिर्फ ये कि हिल रहे हैं, बल्कि तारों से नीचे उतर रहे हैं। सबसे पहले जुराबे धम 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 उछलती कूदती इसके आसपास रक्त करने लगी हैं, और वो कमीज़ जिसके बाजू सबसे लंबे हैं वो आएगी और इस पर ताबड़तोड़ हमले कर देगी, धन धनाधन। और वो सफ़ेद अजारबंद जो धीरे धीरे रेंगते हुए इसकी तरफ आ रहा है, वो आएगा और फंदे की सूरत इसके गले के गिर्द लिपट जाएगा और इसे किसी फांसी दिए मुजरिम की तरह सहन के ऐन वस्त में लटका देगा, किसी अनदेखे दरख्त के साथ। आने वाले आएंगे और देखेंगे इसका नीला पड़ता चेहरा, गज भर लंबी जबान मुंह से बाहर। ए लड़की, न जाने किसने पुकारा, किसने छुआ। इसके हलक से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। कौन हो तुम? आवाज़ अकब से आ रही थी। इसने ज़रा की ज़रा मुड़कर आने वाले की तरफ देखा और अजीब व गरीब वज़े क़ते रखने वाले मर्द को देखकर जहाँ इसका चेहरे का रंग उड़ा, वहीं बगटट वहाँ से भाग ली थी, सीधी इस तरफ जहाँ से इसे दादी एक कमरे से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रही हो? आने वाला मर्द लंबे लंबे ढंग बढ़ता इनकी तरफ लपका था। ए खुदा की मार पड़े तुझ कलमुहे, क्या कहर बनकर टूट पड़े हैं। धीरज से बात नहीं कर सकते? बच्ची को डरा कर रख दिया ख्वामख्वाह। दादी ने लरसती कांपती बच्ची को बाहों में समेटा, जो खौफ खाई आंखों के साथ इस मर्द को देख रही थी, जिसके खिचड़ी बालों में बराबर की स्याही और सफ़ेदी आपस में घुल मिल सी गई थी, और वो अपने पूरे कद से खड़ा होने के बजाय झुका खड़ा था, इतना कि वो 5 फीटी दादी के बिल्कुल बराबर हो गया था। और सबसे नुमाया अजीब चीज़ जो कुप था, जो इसकी पुश्त पर बहुत नुमाया था। इतना नुमाया कि जैसे एक छोटे साइज़ का फुटबॉल इसने अपने कमीज़ के नीचे पुश्त के ऐन दरमियान में बांध रखा हो, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए। और अब भी इसे डरा रहा था। अपनी मैली गदली आंखों में कहर भरे खूनख्वारियों से घूरते हुए वो मजीद दादी के बाजू में सिमटने लगी। तभी एक पाटदार आवाज़ घर के लम्हाती सन्नाटे में गूंजी थी। कुबड़े मियाँ! अरे कौन चीखा था यहाँ? बल्कि चीखी थी। पड़ोस में आवाज़ सुनकर मैं तो भागी चली आई, और भागने वाली अपने जिस भारी भरकम वजूद के साथ भागी चली आ रही थी, वो तो भी एक मोजज़ा था। और इनके भागने के बावजूद अगर इन सब के सरों पर छत और पैरों तले ज़मीन कायम थी, तो वो एक और मोजज़ा था।
حسنہ آپا گھر کھلا چھوڑ کر کہاں چل دی تھیں آپ؟ اب خدا جانے کب سے یہ دونوں، اس مرد کی آواز اس کی صورت سے زیادہ بھدی تھی۔ اوئی اللہ، چورنیاں! حسنہ آپا کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے۔ ابھی حال ہی میں محلے میں ایسی واردات ہوئی تھی، دو نہایت شریف نظر آنے والی خواتین باتھ روم میں جانے کے بہانے کسی گھر میں گھس آئیں۔ چند لمحوں بعد گھر والے سب باتھ روم میں اور خواتین قیمتی ساز و سامان کے ساتھ چمپت۔ شاباش ہے حسنہ، شاباش! یعنی کہ اب ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ارے دیدوں پر پانی ڈھل گیا ہے کیا؟ ہمیں پہچان ہی نہ سکی! لا حول ولا! وہ سٹپٹا کر دادی سے علیحدہ ہوئی۔ انہیں شوق تھا ہر محاورے کو اپنی مرضی کے معنی پہنانے کا۔ وہ تو شکر ہوا کہ خاتون محاورے پر غور کرنے کے بجائے دادی پر غصہ فرما رہی تھی۔ اڑے بھی میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا۔ لیجیے بات ختم، قصہ پاک۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے اور قریبی کرسی پر ڈھہ گئی، اور دادی کہتی تھی ان کی اس گھر میں بڑی عزت ہے، لیکن یہ لوگ لگتا ہے عزت کے بجائے عزت افزائی کرنے والے ہیں۔ وہ دادی کو دیکھ رہی تھی جو بڑی چاپلوسی سے حسنہ آپا کو لیے کمرے میں چل دی تھیں اپنا تعارف کروانے کے لیے۔ حسنہ آپا شش و پنج میں مبتلا ان کے ساتھ ساتھ تھیں اور اسے خوب معلوم تھا دادی کا تعارف کیا ہے۔ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں کی فلاں فلاں ہوں۔ کچھ یاد آیا؟ کوئی بھولا بھسرا چہرہ، کوئی گمشدہ تعارف، کوئی کھویا ہوا رشتہ دار؟ ہاں بس میں وہی ہوں جس سے پہلی مرتبہ تم ملی تھی تو چہرے کا رنگ یہ جھلسا ہوا نہیں تھا۔ اس وقت قدرت مجھے بنا کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں رکھے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی، اور آج مجھے مٹانے کے در پہ ہے۔ ان دنوں آنکھوں کا نور اپنے جوبن پر تھا، اور آج وہی نور میری پلکوں تلے دم توڑنے کو ہے۔ وہ وقت اور تھا جب زندگی میرا رنگ دیکھا کرتی تھی، یہ وقت اور ہے جب میں زندگی کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ہاں میں وہی ہوں جو ایک بوڑھے خران مالک مکان کے 2 مرلے کے گھر میں گزارا کرتی تھی، جس کے ایک کمرے میں نے اپنی دکان کھول رکھی تھی، اور اس دکان میں رکھے گھی، آٹے، دال اور بچوں کی ٹافیوں کی فروخت سے میں اپنا اور اپنی پوتی کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ پوتی جو باہر برآمدے کی کرسی پر سر نواڑے بیٹھی ہے اور جو بہت ہی سیاہ بخت ہے۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی تو اپنی ماں کو کھا گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا باپ اسے بخت آور کہتا تھا، حالانکہ اس نے اپنے باپ کو بھی کھا لیا تھا۔ اس وقت جب وہ اسے اسکول میں داخل کروانے کے لیے جا رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی سے کچل کر چلی گئی تھی، وہ پھر بھی زندہ رہی تھی اور پھر بھی بخت آور کہلائی تھی، اور اب میں اسے کچھ اور سیاہ بختیوں سے بچانے کے لیے اپنے بوڑھے پروں میں چھپانے بھاگ نکلی ہوں کہ وہ بوڑھا خران مالک مکان کسی کالے منحوس بلے کی طرح ہمارے گھر کی دیواروں پر منڈلانے لگا تھا۔ یہ ہے ہمارا تعارف، ہم دونوں کی پہچان۔ ہاں ٹھیک ہے، دور کی رشتہ داری ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ اور اب تم یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ارے سو گئی ہو کیا؟ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ دادی اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور بھاری ہوتا سر جھٹک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ نیند کہاں آ رہی تھی، سوئی بھی نہ تھی، بس ایک غبار سا چھا گیا تھا گویا۔ جب آنکھ کھلی تو نہ ضیا تھا نہ سود تھا۔ وہی آسیب زدہ گھر، وہی کبڑے میاں جو اب سارے دھلے دھلائے خشک کپڑے تاروں سے اتار کر انہیں تہہ کر چکے تھے، اور اب چیزوں کو اٹھانے رکھنے کے بہانے پورے گھر میں چکراتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھاری جوتوں کی دھمک گھر میں پھیلی خاموشی پر خراشیں ڈال رہی تھی، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل انہیں چلتے پھرتے دیکھ کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ ان کے کندھوں کے درمیان بچوں کو ڈرانے کے لیے فٹ بال نہیں تھا، بلکہ سچ مچ کا کپ تھا، اونٹ کے کوہان کی مانند۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر کبڑے میاں باورچی خانے کے دروازے پر رک کر یکخلط اس کی طرف پلٹے تو وہ فوراً ہی گھبرا کر دادی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب حسنہ آپا سے اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ یہ ہے بخت آور۔ حسنہ آپا اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے برابر آ بیٹھی تھی۔ اے حسنہ، تم نے بتایا نہیں تمہارے کتنے بچے ہیں؟ دادی نے فطری تجسس کے تحت پوچھا۔ 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ دادی پوتی اس سے آگے کی تفصیل جاننے کی منتظر تھی، مگر حسنہ خاموش ہو چکی تھی۔ اور بیٹیاں؟ کوئی نہیں اماں، بس بیٹوں سے گھر بھرا ہے۔ ہائے! دادی نے گڑبڑا کر بخت آور کو دیکھا، جس کی آنکھیں شرعاً غرباً حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ دادی کو بھاگ چلنے پر اکسا رہی تھیں۔ اے حسنہ، پانی تو پلاؤ ذرا۔ دادی نے خشک گلے پر ہاتھ پھیرا۔ حسنہ کے 4 جوان جہان بیٹے ان کی نگاہوں کے سامنے آ کر ادھم مچانے لگے تھے۔ کبڑے میاں، ذرا پانی تو لانا، اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ دو، حسنہ آپا نے آواز لگائی۔ چائے کا تکلف نہ ہی کیجیے، اس نے مروتاً کہنا چاہا، مگر دادی کی کونی اس کی پسلی میں کسی میزائل کی طرح لگی تھی۔ نہیں بھئی، اگر وہ چائے پلانا چاہ رہے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟
دادی کا ندیدہ پن اسے ہمیشہ ہی چلو بھر پانی میں ڈوبنے پر مجبور کرتا تھا، مگر اب وہ صرف اپنی پسلی سہلا رہی تھی کہ اس کی تو مروت بھی باعث افزائش درد ہی ثابت ہوئی تھی۔ ویسے اماں بھی ایک بات کہوں، برا مت ماننا، جوان لڑکی کو اب تک گھر میں بٹھائے رکھا ہے، اچھا ہوتا کہیں دو بول پڑوا دیتی، تمہاری ذمہ داری تو ختم ہوتی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، بخت آور پہلو بدلنے لگی۔ ہاں بھائی، دادی کی عزت ہے گھر میں، پوتی جائے بھاڑ میں۔ شربت سے بھرا گلاس ان کی نظروں کے عین سامنے آ گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ گلاس تھام لیا اور اس کی ٹھنڈک کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کرتے ہوئے کن آنکھوں سے دادی کو دیکھنے لگی۔ پی جس قدر ملے شب ماہتاب میں شراب کے مزداق گٹاگٹ گلاس پہ گلاس چڑھائے جا رہی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے حسنہ کی بات سنی بھی تھی یا پھر سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ اس نے لمبی سی سانس کھینچتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ صحن کی دائیں دیوار کے ساتھ چھوٹے سے کمرے کا دروازہ سبز رنگ کا تھا، جسے عجلت میں کھول کر اس نے قدم اندر رکھا تو غڑاب سے گھٹنوں کے بل کمرے کے فرش پر جا گری بغیر کوئی آواز نکالے۔ کیا ہوا تھا، یہ سوچنے کا اس کے پاس وقت ہی نہ تھا، کیونکہ اس کے پیچھے دادی بھی اس کمرے میں داخل ہونے والی تھی۔ وہ تو گرنے کے بعد خود ہی اٹھ جاتی، لیکن اگر دادی گر جاتی تو انہیں بس اللہ ہی اٹھاتا، سو اس نے فوراً ہی چیخ کر دادی کو خبردار کیا۔ دادی جو اس سے محض ایک قدم پیچھے کھڑی تھی، ہکا بکا سی کمرے کی نیم تاریکی میں اپنی پوتی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب سے صرف ایک لمحہ قبل ان کے آگے کھڑی تھی اور دوسرے لمحے غائب ہو چکی تھی۔ آواز البتہ بدستور آ رہی تھی، دادی آگے مت آنا۔ کیوں؟ آگے شیر کھڑا ہے۔ نہیں دادی، آگے کنواں ہے۔ اس نے اپنے زخم گزیدہ گھٹنے سہلاتے ہوئے کمرے کے فرش کو دیکھا، جو صحن کے فرش سے کم از کم 1.5 فٹ نیچے تھا اور سیڑھی نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ ہائے وائے کرتی بمشکل اٹھی اور اٹھتے ہی دادی کی کمر سے لپٹ گئی۔ دادی کسی نومر دوشیزہ کی طرح ہائے ہائے ارے ارے کرتی ہوئی بری طرح مچلی، مگر اس دوران وہ انہیں کھینچ کھانچ کر کمرے کے فرش پر اتارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لیجیے، سنبھالیے اپنا مال۔ اس نے اپنے مال و اسباب کی دونوں گٹھیاں دادی کی طرف اچالیں اور خود چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک ہی شتہیر پر ڈالا گیا تھا۔ یہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ 2 چارپائیاں اور ایک چھوٹی سی میز رکھنے کے بعد اس میں کسی اور چیز کے رکھنے کی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ ان کی آمد سے قبل یہ کمرہ ایک اسٹور تھا، اور اب جو قدرے معقول حالت میں نظر آ رہا تھا وہ سارا کا سارا تائی حسنہ کے تینوں کے بیٹوں اور کبڑے میاں کی کارکردگی کی بدولت تھا۔ دادی، میں سونے لگی ہوں، اس لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ دادی گٹریاں کھول کر سامان ٹھکانے لگانے کی فکر میں تھی، سو اس نے پہلے ہی خبردار کر دیا اور خود سرتاپا دوپٹہ تان کر لیٹ گئی۔ کمرے کے در و دیوار سب دھلے ہوئے تھے، لہٰذا ہلکی سی خنکی جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ پرسکون حالت میں تھی، ورنہ کل سے تو بہت بیزاری و بے آرامی سہ رہی تھی۔ کل شام جو ہی تائی حسنہ کے چاروں بیٹوں کی گھر میں آمد شروع ہوئی، دادی نے اسے ایک کمرے میں محصور کر دیا۔ وہ تو بعد میں خبر ہوئی کہ کمرہ بھی تائی حسنہ کے سپوتوں کا ہی تھا۔ دیواروں پر لگے بڑے بڑے پوسٹرز بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، کوئی بیٹ پکڑے کھڑا ہے تو کوئی مکہ تانے۔ ایک بہت بڑے بنمانس کی تصویر تھی۔ وہ سوچتی رہی، یہ جانے کون سے نمبر کا بیٹا ہے۔ اسی دوران ان کے 2 عدد بیٹے بھی اپنا چہرہ کرا گئے تھے۔ اپنی دانش میں بہت معصوم بن کر دروازے سے ٹھوکر کھا کر اندر آئے تھے، یوں جیسے آئے نہیں بھیجے گئے ہوں، اور کمرے میں آ کر اس کی موجودگی پر بھرپور اظہار حیرت کچھ اس طرح کہ ان کی لا علمی پر قربان جانے کو دل چاہے۔ ارے آپ کون، اور یہاں؟ دوسرے والے نے تو حد ہی کر دی۔ اف، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ لڑکی، یعنی کہ ایک لڑکی ہمارے گھر میں؟ لڑکی؟ اور اظہار حیرت کے بعد یوں بغیر اجازت اندر آنے پر معذرت۔ صاف صاف بہانہ تھا اس سے بات کرنے کا، مگر اس قدر بھونڈی اداکاری کہ اس کا دل کھری کھری سنا دینے کو چاہا۔ پہلا دن تھا، سو خاموش رہی، ورنہ منہ کے اندر زبان تو مسلسل بل کھا رہی تھی۔ دادی اسے یوں خاموش بیٹھا دیکھ لیتی تو مارے حیرت کے بے ہوش ہو جاتی۔ شکل و صورت کے دونوں معقول تھے، دونوں باری باری اندر آئے تھے۔ آپ کون؟ ایک کی آنکھیں ذرا بڑی ہی تھیں اور وہ کمبخت آدھی گفتگو آنکھوں کے ذریعے ہی کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے گھورتی رہی، جواب دینے کی زحمت نہ کی، اور وہ خود اپنا ہی تعارف کروانے لگا تھا۔ میرا نام شبیب ہے، پیار سے بیبا کہتے ہیں۔ پیار پر زور دیا گیا تھا۔ یہ تصویر آپ کی ہے یا آپ کے بھائی کی؟ اس نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بیبا صاحب نے پوری توجہ سے پیک کیپ لیے ہوئے کون کھاتے بنمانس کو دیکھا، اور پھر ناک کی سیدھ میں جو منہ اٹھا کر بھاگے تو جاتے ہوئے دروازے کے پٹ سے یوں ٹکرائے جیسے اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔
دوسرا بڑی بہادری سے آیا تھا، بات بات پر مسکرانا شاید اس کی عادت تھی۔ چنانچہ اس بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے بخت آور نے اس سے بھی اپنا سابقہ سوال پوچھا تو مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے سے چپک سی گئی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دروازے کی طرف لپکا اور جاتے ہوئے اپنی ایک چپل بھی وہیں بھول گیا۔ ذرا سی دیر بعد ایک چھڑی دروازے سے اندر آئی اور چپل گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ اسے تو بھگانے کا ٹوٹکا مل گیا تھا، تیسرا آتا تو وہ بھی اس سے یہی سوال کرتی، مگر تیسرے کی آمد سے قبل ہی دادی بھاگی چلی آئی تھی۔ افتاد و خیزہ کمبخت مارے ایک کے بعد دوسرا اندر ہی گھسے جا رہے تھے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ کچھ کہا تو نہیں تم کو؟ اف دادی کے سوال و جواب۔ وہ چڑ گئی۔ اگر کچھ کہتے تو کیا اپنے پیروں پر چل کر جاتے؟ وہ کمال کرتی ہیں دادی آپ بھی۔ یہ درمیان والے دونوں مجھے پورے شیطان لگتے ہیں۔ چھوٹا پھر بھی معصوم لگ رہا ہے، بڑے کو ابھی دیکھا نہیں۔ دادی سے رپورٹ دے رہی تھی جسے اس نے بڑی غیر سنجیدگی سے سنا تھا۔ رات کا کھانا اسی کمرے میں طائی حسنہ کے ساتھ کھایا تھا۔ مٹر گوشت اور پھولی پھولی کشمکش والی فرنی دادی کی تو پانچوں گھی میں تھی اور فرنی سے رغبت دیکھنے کے لائق۔ وہ کھاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ دادی کی اس گھر میں واقعی بڑی عزت ہے، لیکن یہ خیال بھی چند لمحوں کا تھا۔ ذرا دیر میں ہی معلوم ہو گیا کہ یہ سارا اہتمام ان کے لیے نہ تھا بلکہ طائی حسنہ کے بڑے بیٹے کے لیے تھا جو اسلام آباد سے آج رات میں ہی واپس پہنچنے والے تھے۔ لڑکوں سے کہا ہے کمرہ خالی کرنے کے لیے، طائی حسنہ نے اکتائے ہوئے انداز میں بتایا۔ آئے ہائے، ان بیچاروں کو کیوں لگا دیا کام سے؟ خواہ ہم بن بلائے مہمانوں کو کوستے ہوں گے۔ صبح ہوتی تو ہم دونوں مل کر خود ہی۔ دادی نے اس پوری ملاقات کے دوران پہلی عقل مندی کی بات کہنا چاہی تھی مگر انہوں نے ٹوک دیا۔ سارے گھر کا کاٹ کباڑ رکھ چھوڑا ہے وہاں، آپ کے بس کی بات کہاں تھی؟ اور پھر میرے بچے ایسے نہیں، بہت ہاتھ بٹاتے ہیں میرا اور پھر کبڑے میاں کا، وہ کروا لیں گے۔ ان کا جواب سن کر دادی خاموش ہو رہی۔ صاف ستھرا کمرہ مل جاتا تو بھلا وہ کاہے کو ناخوش ہوتی؟ باہر خوب غل کباڑ مچا ہوا تھا، شور ہنگامہ، بے ہنگم کہکے، چیخ کم دہاڑ، معلوم نہیں صفائی ہو رہی تھی یا دنگل۔ بعد میں کبڑے میاں نے آ کر خبر دی تھی، اسٹور روم میں اتنا کچھ پڑا ہے کہ صفائی کرنے کے بجائے خودکشی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تاہم اسے ایک صاف ستھرے کمرے کی شکل دیتے صبح تو ہو ہی جائے گی، لہذا مہمانوں سے درخواست کریں کہ وہ آج رات اسی کمرے میں قیام فرما لیں۔ خبر نامہ ختم ہو گیا تھا۔ کبڑے میاں اپنی چپل سے فرش کو گھسیٹتے واپس لوٹ گئے۔ دادی نے جھٹ سے ایک چارپائی سنبھال لی۔ وہ ٹکر ٹکر دادی کے کمرے کی ایک ایک چیز اور اونگتی ہوئی طائی حسنہ کا جائزہ لیتی رہی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو بتی بجھا کر دادی کے برابر جا لیٹی۔ اے لڑکی، دوسری چارپائی خالی ہی تو پڑی ہے۔ دادی نے گھرکا۔ وہ منمنانے لگی، پرایا گھر، اجنبی لوگ، پہلی رات، ڈر لگا تھا۔ دادی کتنی ہی دیر بڑبڑاتی رہیں۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ سونے سے گھبراتی تھی کہ وہ ان سے لپٹ کر سونے کی عادی تھی اور دادی کے بھی کبھی گدگدی ہونے لگتی اور کبھی دم گھٹنے لگتا۔ دادی کو شانت رکھنے کے لیے وہ کتنی ہی دیر تک چارپائی کے کنارے پر دبکی رہی۔ نیند کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ دادی کے خراٹے چند لمحوں میں ہی گونجنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر چپکی رہی، پھر کروٹ پہ کروٹ بدلنے لگی، حتیٰ کہ دادی نے کسمساتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا، ڈھنگ سے لیٹ جا، کیا کھٹمل کاٹ رہے ہیں تجھے؟ وہ روحانسی ہو کر چھت کی کڑیاں گننے لگی۔ باہر سے آوازیں بہت دیر تک آتی رہیں۔ رات میں اگر کبھی اس کی آنکھ لگی بھی تو عجیب و غریب خواب تنگ کرتے رہے۔ کبھی ایک ہی میدان میں کبڑے جمع ہو کر کہکہ لگاتے رہے اور کبھی چار مختلف شکلوں کے جن بھوت آ کر اسے ڈراتے رہے۔ اسی عالم میں صبح ہوئی۔ وہ ہاتھ منہ دھونے کے بعد دوبارہ اسی کمرے میں جا گھسی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہوئے تو طائی حسنہ نے انہیں ان کے کمرے کی راہ دکھائی، جو اگرچہ بہت چھوٹا تھا مگر اس کے نیم تاریکی میں پھیلی ٹھنڈک اور صاف ستھرے بے شکن بستر نے ایسا سکون پہنچایا تھا کہ دوپہر تک وہ تھکن سے بے حال اپنی نیند پوری کرتی رہی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اجنبی ماحول نے اسے چونکا دیا تھا۔ تب اسے یاد آیا وہ اپنی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے یہاں لیٹی تھی اور دوپہر کو دادی کے جگانے کے باوجود نہیں جاگی تھی۔ اب جب وہ خود سے جاگی تھی تو دادی اور تھکن دونوں غائب تھیں۔ اس نے چارپائی سے نیچے اتر کر اپنا جوتا تلاش کر پہنا اور دوپٹہ درست کرتی دروازے تک آئی۔ پہر ڈھل گئی تھی۔ صحن میں پیچھے چارپائیوں پر دادی اور طائی حسنہ بیٹھی تھیں، دادی سوال کرنے پر آمادہ، طائی حسنہ جواب دینے میں متردد۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر وہ باہر نکل آئی۔ قدموں کی چاپ پر طائی حسنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی جانچتی پرکھتی تولتی ہوئی نگاہ تھی۔ وہ دادی کے پہلو میں سمٹ گئی۔ تبھی صحن کے آخری کونے میں
बने गुसल खाने से कोई बरामद हो। कांधों पर फैला तौलिया घुटनों तक आती नेकर, यह गालिबन नहाने के बाद का हुलिया था। वो बड़ी मौज में गुनगुनाते हुए निकला था, लेकिन सहन तक आते आते ठिठक कर रुक गया था। ये मेरा सबसे छोटा बेटा अहमद, ताई उसने ने तारुफ करवाया। और वो छोटा बेटा इतना छोटा भी नहीं था कि दो अजनबी ख़वातीन के सामने निकर पहनकर आने पर शर्मिंदगी महसूस ना करता। सो वो पलट कर भागा और गुराब से दोबारा गुसल खाने में घुस गया। फिर गला फाड़ फाड़ कर कुबरे मियाँ को पुकारने लगा। ज़रा देर बाद वो थोड़ी देर पहले की शर्मिंदगी के आसार लिए बाहर निकला तो खासे माकूल हुलिये में था। इन्हें हल्की आवाज़ में सलाम कहकर कमरे में घुसा और फिर गीले गीले बाल जमा कर किताबें हाथ में लिए बाहर निकल आया। ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, वह इनके करीब से गुजरता बाहर को चल दिया था। ताई उसना किसी काम से उठकर बावर्ची खाने की तरफ गई थी तो वो भी मुँह हाथ धोने गुसल खाने की तरफ आ गई। बाहर निकली तो एक और शख्सियत वादी पर बुर्जुमान थी। सुरमई मलगजी सी शलवार कमीज़, हल्की सी सुर्खी लिए हुए, खुमार आलूद आंखें, खिलती हुई गंदुमी रंगत, नकूश में जाज़बियत। ताई उसना के सबसे बड़े बेटे तैमूर हसन। मुतारिफ होने पर गिरती पड़ती नज़र इस पर पड़ी। बहुत बेज़र सा अंदाज था देखने का। वो कोई बिजनेस शुरू कर रहे थे। इसी भागदौड़ में नींदें उड़ी हुई थी। आज तड़के इस्लामाबाद से वापसी के बाद अब तक नींद ही पूरी हो रही थी और अब जागे थे तो दादी के हाथ लग गए। कितना पढ़ा है, बिजनेस कौन सा कर रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा? वक्त आवर हर सवाल पर पहलू बदलती रही। क्या सोच रहे होंगे वो भी? बुढ़िया जान ही नहीं छोड़ रही। वो कुन आँखियों से तैमूर हसन का जायज़ा लेती। अब मुंह बिगड़ा, अब तेवरी चढ़ी, अब झुंझलाए, मगर वहाँ कमाल का सब्र था। हर सवाल का तफसीली जवाब, कोई परेशानी, कोई जल्दी नहीं। बिखरे उलझे बालों में उंगलियां चलाते होठों पर मुबहम मुस्कुराहट सजाए। अब तक यूं ही फिर रहे हो या? दादी का लहजा मायने खैर था तो वो बस सर पीट कर रह गई। सख्त बुरी लगती थी दादी की टोह लेने की आदत, मगर दादी ने बाकी आदतों से कहाँ जान छुड़ाई थी जो इससे बुरा लगने पर इस आदत का पीछा छोड़ती। तैमूर हसन ज़रा चौंके, फिर मतलब समझे। जी, मंगनी हो चुकी है, चलो किस्सा ख़त्म। वक्त आवर ने सुकून का सांस लिया। दादी की बोलती बंद हो गई। भला अब पूछने को बाकी क्या रह गया था? इससे दादी का मुंह देखकर तरस आने लगा। झुर्रियों ज़दा चेहरा, लटका हुआ मायूस आंखें, फिजा में लिखी किसी नादीदा तहरीर को पढ़ने लगी थी। इसने बेअख्तियार ही उठकर इनका मुंह चूम लिया। सारी फिक्रमंदी इसकी ज़ात के लिए तो थी। इसे अपना आप एक बोझ सा महसूस होने लगा तो उठकर कमरे में चली आई। खाना ले आऊं या चाय? वो अपना बिस्तर दुरुस्त कर रही थी जब कुबड़े मियाँ बोतल के जिन की तरह खुले दरवाजे में नमूदार हुए। पूछने का अंदाज ऐसा उजलत भरा था गोया जान छुड़ाने आए हों। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था, गर्म करने की जहमत न देना चाहती थी, सो चाय का कह डाला। फिर याद आया सफ़र के दौरान बिस्किट ख़रीदे थे जो खाए बगैर यूं ही गठरी में रख छोड़े थे। चलो कुछ तो भी भूख मिटेगी। वो उठकर अलमारी में रखी चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। महीना भर हो चला था यहाँ रहते हुए, मगर मामूलात थे कि जूं के तूं। एक कमरे में पड़े पड़े जी उब गया। माशाल्लाह लड़कों से घर भरा हुआ था। एक आता तो दूसरा जाता। कभी इनकी मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलती तो ताई हुस्ना के तेवर बदल जाते। दादी अलग घबरा जाती। वो खजल होकर दोबारा कमरे में घुस जाती, मगर कब तक? जी चाहता सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग निकले। एक रोज़ ज़्यादा ही उकताहट महसूस हुई तो तंग आकर सब भूल भाल कर कमरा छोड़कर बाहर निकल आई। नाश्ते के बाद सब लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकल चुके थे। कुबड़े मियाँ झाड़ू लेकर कमरे में गए तो वो भी इनके पीछे ही घुस गई। इतने दिन हो गए थे यहाँ रहते हुए, सब देख रही थी। ताई उसना बहुत काम करती थी, मगर इसके बावजूद सब काम नहीं कर सकती थी। खुसूसन सफाई सुथराई के मामला तो सब कुबड़े मियाँ के हाथ में थे। हफ्ता भर बाद जी चाहता तो झाड़ू उठाकर कमरों में घुस जाते, हर तरफ गिर्द उड़ाते, छींके मारते और बाहर आ जाते। चारपाइयों, पलंगों के नीचे धूल मिट्टी सब जूं का तू। इससे नीचे घुसने में सबसे बड़ी रुकावट इनका कोहान था और चारपाइयाँ उठाने की जहमत वो खुद से नहीं करते थे। तभी ज़्यादा ही सफाई का शौक़ होता तो शुबैब और मुनीब उठ खड़े होते, खूब हाहाकार मचती, एक एक चीज़ की सफाई धुलाई और फिर 2 दिनों में सब बराबर, एकदम वैसे का वैसा। सो इस रोज़ वो आंखें और कान दोनों बंद करके मैदान अमल में कूद गई थी। कुबड़े मियाँ ने इसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया, मगर इसका मुंह इनसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मोटे मोटे होठों और पीली पीली गदली आंखों वाला ये शख्स इसे कुदरत की कोई भयानक सी गलती लगने लगा था।
اگر آپ کو نگرانی کرنی ہو تو بھلے سے کھڑے رہیے، ورنہ آپ کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اس نے جھاڑو ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ سر منہ دوپٹے سے لپیٹ کر جھاڑن ہاتھ میں لے کر وہ تندہی سے مصروف ہو گئی تھی۔ ہاتھ پیر توڑ کر مفت کے کھاتے رہنے سے منظور نہ تھا۔ جو لوگ ہمارا قیام و طعام کے ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو ہماری ذات سے کچھ فائدہ ہو، اس نے سوچ لیا تھا۔ سو در و دیوار، چھتوں سے لے کر جالے صاف کیے، بستر جھاڑے، چادریں غلاف دھوئے، پلنگوں کو دھوپ لگوائی، بند الماریوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا، کھلی الماریوں کی ایک ایک چیز جھاڑ پونچھ کر ترتیب سے رکھی، فرش پر جھاڑو کے بعد 2-3 بار پوچھا لگایا، فرنیچر جھاڑا، دروازے کھڑکیوں کو رگڑ ڈالا۔ شام تک دونوں کمرے صاف ستھرے، چمکدار اور دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر رہے تھے۔ خود وہ دھول مٹی سے ہٹ کر بھوت لگ رہی تھی، سو نہا دھو کر خود بھی مانجا رگڑا اور برآمدے سے علم غلم سمیٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا گھسی۔ تائی حسنہ سب دیکھ رہی تھیں، منہ سے اچھا برا کچھ نہ پھوٹی۔ دادی خوش تھیں، بلکہ بہت خوش تھیں پوتی کی کارکردگی پر۔ وہ چاہتی تھیں اس گھر میں بخت آور کا ٹھکانہ بن جائے، مگر بخت آور تائی حسنہ کے لیے دیے انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش فہم نہ تھی، اپنی حیثیت جانتی تھی۔ یہ سب اگر کیا تھا تو کوئی مقصد، کوئی پلاننگ نہ تھی اس کی۔ شام کو لڑکے واپس آئے تو حیران و پریشان۔ جادو کی چھڑی گھمائی ہے کیا؟ کسی پری کا کارنامہ ہے؟ قیاس آرائیاں جگت بادی شبیب اور منیب دونوں مزے لے رہے تھے۔ اماں نے ڈپٹی نذیر احمد کا کوئی ناول پڑھ لیا ہوگا، کبڑے میاں کو سلیقہ مند بننے کا شوق چرایا ہوگا۔ یہ سب تائی حسنہ کے سامنے کی باتیں تھیں۔ ادھر وہ مندر سے ہٹی، ادھر انہیں یاد آنے لگا، ارے لڑکی، ہاں وہ یقیناً لڑکی، اب پتہ چلا ہمارے گھر میں آئی ہے ایک لڑکی، اسی کا کارنامہ ہے۔ واہ واہ، شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی۔ بلند آواز میں راگ الاپا جا رہا تھا۔ وہ سب ہنستے ہوئے انجان بھی، وہ سب سنتے ہوئے بھی انجان تھی۔ کیا ہوتا جو ہماری بھی کوئی بہن ہوتی، یوں چھپ چھپ کر کمروں میں نہ بیٹھتی۔ احمد کی حسرت بھری آواز سن کر اس کا دل بھر آیا۔ کیا ہوتا جو میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، اس کے لاد اٹھاتا، ناز نخرے برداشت کرتے، دھڑلے سے اس کی چیزوں کو چھیڑتے، کمرے کو سنوارتے۔ وقت گزرتا وہ ہوتا تو یوں کسی کے گھر میں کاہے کو پڑی رہتی، کیوں میں اور دادی چوروں کی طرح چھپتے پھرتے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ باورچی خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، چولہے ٹھنڈے پڑے تھے۔ تائی حسنہ کی ہائے البتہ کبھی کبھار سنائی دی جاتی تھی۔ رات انہیں ہلکا ہلکا بخار تھا، اب ناشتہ بنانے کی ہمت ان میں نہ تھی، سو بازار سے ناشتہ منگوانے کا پروگرام بن رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ساری صورتحال سے باخبر بخت آور کو غصہ آ گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ عزت ہے ہماری، آپ کے یا میرے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھا سکتے یہ لوگ۔ ارے واہ، مہمانوں کو کون زحمت دیتا ہے؟ دادی جیسے خوش فہم وہ کہاں، فوراً تن کر بولی، مہمان نہیں بلائی جان سمجھتی ہیں وہ ہمیں، ڈر ہے انہیں کہ اس گھر کے لوگوں میں گھل مل کر، اس گھر کے معاملات میں دخیل ہو کر ہم ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہ جائیں۔ اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں دادی، میں ان لوگوں سے کہہ کر جلد از جلد کسی چھوٹے موٹے کرائے کے مکان کا بندوبست کروا لیں، میں ایسی ذلت زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دوپٹے کی بکل مار کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹا موٹا کرائے کا مکان، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا، بھول گئی ہے کہ مکان ہمارے پاس پہلے بھی تھا اور اسے کیوں چھوڑنا پڑا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، مجھ بڑھیا کا کیا ہے، خود اس کی ذات کا دھڑکا لگا رہتا ہے مجھے۔ دادی کروٹ کے بل لیٹی خود کلامی کے سے انداز میں بول رہی تھی۔ بخت آور جلتی بھونتی سیدھی باورچی خانے میں گئی، جہاں تائی حسنہ کبڑے میاں کو ناشتے کی تفصیل سمجھا رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی پرات میں آٹا نکالنا شروع کیا تو تائی حسنہ کے ماتھے پر کئی بل ایک ساتھ پڑ گئے۔ کیا کر رہی ہو؟ آٹا گوندھ رہی ہوں۔ تائی حسنہ اس دیدہ دلیری پر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، تب وہ ان کی طرف پلٹی۔ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ چرانے چھپانے کی عادت نہیں مجھ میں، قبضہ کرنے یا کچھ چھین لینے کی حسرت بھی نہیں، معدے کے ذریعے دل میں اترنے کا راستہ بھی نہیں آتا، اس لیے ایسا کوئی خیال آپ کے دل میں ہے تو اسے نکال دیجیے، آپ کے رحم و کرم پر پڑے ہیں، مانگتے تانگتے کا کھاتے ہیں، اس میں ہماری خوشی نہیں تقدیر کا چکر ہے۔ جن لوگوں کی عزت نفس، انا، وقار سب زمانے کے ہاتھوں مجروح ہو چکا ہو، ان سے خوف نہیں، ان پر ترس کھایا جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ مجھ سے ناشتہ بنانے کا کہہ سکتی تھی، مگر آپ نے نہیں کہا۔ میں اچھوت نہیں، الحمدللہ مسلمان ہوں، صبح و شام اللہ کا نام لیتی ہوں، کبھی ہاتھ دھوئے بغیر لقمہ نہیں توڑا، ناخن بڑھانے کے شوق میں میل کچل جمع رکھنے کی بھی عادت نہیں کہ آپ کو علم غلم کھلا دوں، آج در بدر سہی لیکن گھر میں رہنے بسنے کا سلیقہ ہے مجھ میں، آپ اعتبار تو کیجیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ توبہ، کتنا بولتی ہے لڑکی۔ کبڑے میاں بڑبڑا کر باہر نکلے مگر ٹھٹک گئے تھے، خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ کب تیمور حسن دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے، ساری بات سن چکے تھے، اسے رنجیدہ ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ آئے تھے۔
بس باتیں ہی بنانی آتی ہیں، ناشتہ بھی بنا سکتی ہو۔ ان کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا۔ اور ایسی بیوقوفی کی باتیں آئندہ مت کرنا، تمہاری طرح پٹر پٹر بولنا مجھے نہیں آتا، لیکن اتنا سن لو کہ تم اس گھر کے فرد کی طرح ہو، باعزت باوقار، ترس کھائے جانے والے لوگ کم از کم تم جیسے نہیں ہوتے، ہے نا اماں؟ وہ تصدیق چاہ رہے تھے۔ طائی حسنہ گمسم بیٹھی تھی، بخت آور جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ انہیں شروع سے ڈر تھا، لڑکی معصوم بھی ہے، پرکشش بھی، کسی بیٹے پر قابو نہ پالے، ایک پر بھی قبضہ جما لیا تو ان کی راجدھانی خطرے میں پڑ جائے گی، مملکت تقسیم ہو جائے گی، نہ بھی ہوتی تو بڑھیا کے مرا جانے پر لڑکی مستقل ان کی ذمہ داری بن جاتی۔ سوچ رکھا تھا جلد ہی انہیں کوئی اور بندوبست کرنے کو کہہ دیں گی، اتنی دور کی رشتہ داری تھی، انہیں کیا پڑی تھی درد سر منہ لینے کی۔ مگر آج تو بخت آور نے انہیں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، بڑی نفاست سے آٹا گوندھ رہی تھی، ذرا سا آٹا ادھر ادھر نہ گرایا، توا چولہے پر چڑھایا اور جھٹ پٹ پراٹھے بنانے لگی، پتلے پتلے گول پراٹھے، بے حد نرم۔ احمد ہمیشہ ان سے ایسے ہی پراٹھوں کی فرمائش کرتا تھا، مگر انہیں بھاری پراٹھے بنانے کی عادت تھی، بمشکل آدھا کھایا جا سکتا تھا۔ بخت آور آملیٹ بنا رہی تھی، ہلکا ہلکا براؤن، پھولا پھولا سا۔ کبڑے میاں بار بار مداخلت کر رہے تھے۔ بخت آور چڑ گئی، یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں، مجھے سب بنانا آتا ہے، آپ جائیے یہاں سے۔ کبڑے میاں نے پہلے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئے۔ وہ اپنی دھن میں لگی رہی، طائی حسنہ کن آنکھوں سے تاڑتی رہی۔ غضب کی پھرتیلی تھی وہ، اور پھر عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اٹھنا بیٹھنا ہلنا جلنا کار دشوار نہیں ہوتا، سب کام منٹوں میں ہو جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ذرا دیر بعد کبڑے میاں پھر بھاگے چلے آئے، فلاں کے لیے ناشتہ، فلاں کے لیے چائے۔ بخت آور نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، انہیں ہر کام میں دخل دینے کی عادت تھی۔ اب کون بار بار ان کے منہ لگے؟ اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ برآمدے میں چھوٹی سی گول میز پڑی تھی، اس کی کرسیاں سارا دن یہاں سے وہاں بکھری رہتی، رات کو ٹی وی کے سامنے، صبح استری اسٹینڈ کے پاس، دوپہر کو کمرے میں، شام کو صحن میں۔ بخت آور کے کہنے پر کبڑے میاں نے کرسیاں میز کے گرد لگائیں اور خود فرش کو گھسیٹتے ریوڑی میں جا بیٹھے۔ یہ لڑکی بس اپنی ہی مرضی کیے جا رہی تھی۔ پہلے ہر طرف سے آوازیں گونجتی، کبڑے میاں بھاگ کر گرم گرم پراٹھے لائیں گے، آج بس چھوٹی کے چھوٹی۔ کوئی پکارتا، کبڑے میاں چائے ٹھنڈی ٹھار، مانو برف جیسی، گرم کر لائیں۔ کبڑے میاں آ بھی چکے، ایک چٹکی نمک کی ضرورت تھی، آپ کان کھودنے لگے کیا؟ ہر طرف ایک ہی نام کی گونج، ایک ہی پکار، رات کا کھانا ہو، صبح کا ناشتہ یا شام کی چائے، وہ اپنے نام کی تکرار سنتے خوش رہتے، اپنی اہمیت کا خوشگوار احساس جو ملتا تھا۔ چلو بھائی، کسی کے تو کام آ رہے ہیں نا، انہیں اس بھاگ دوڑ میں تسکین محسوس ہوتی۔ اور آج یہ لڑکی میز سجانے پہ لگی تھی، سب کچھ سامنے پڑا ہوگا، کبڑے میاں کسے یاد رہیں گے؟ انہیں بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، منہ پھلائے روشن دان میں شور مچاتی چوڑیوں کو کوستے رہے۔ باورچی خانے میں بیٹھی بخت آور نے چند لمحے ان کا انتظار کیا، پھر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ہاٹ پاٹ، دہی کا پیالہ، اچار، آملیٹ میز پر سجانے لگی۔ شعیب آئینے کے سامنے کھڑا بال بنانے کے ساتھ ساتھ منہ کے مختلف زاویے بھی بنا رہا تھا۔ تیمور حسن کمرے میں اپنی فائلوں میں کچھ پیپرز رکھ رہے تھے۔ احمد اور منیب جنابوں کے جوڑوں پر جھگڑ رہے تھے۔ ادھر دھڑلے سے میز پہ ناشتہ سجاتے دیکھ کر تمام صاحبان ساکت رہ گئے۔ بخت آور نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے کا تھرموس اور کپ لا کر رکھے، پھر چنگیر میں سے 2 روکھی روٹیاں گھسیٹی، ان پر اچار کی پھانک رکھی اور 2 کپ چائے لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دادی ناشتہ دے کر منہ بسورنے لگی، انہیں اچھے دنوں کی یاد آ رہی تھی جب ناشتے میں حلوے مانڈے کھانے کو ملتے تھے، جب ان کے سرہانے میں پڑی میز کو پھلوں اور میووں سے خالی نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اور اب کوئی دیکھے، ہاں ہاں۔ ان کی ٹھنڈی آہیں سننے کی عادت تھی بخت آور کو، سننے والے نگلنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹھنڈی آہیں بھی اپنے اندر اتارتی رہی کہ اس نے ان دنوں کی داستان سنی تھی، دیکھنا نصیب نہیں ہوئے تھے، اور اگر ہوئے بھی ہوں تو کم از کم اب تو یاد میں محفوظ نہ تھے۔ دیدے پھوٹے کمبختوں کے، گھر آئی مہمان ہوں، انہی کے خاندان سے وابستہ، اتنا بھی لحاظ خیال نہیں۔ کپڑے نچوڑتے ہوئے خیالوں ہی خیالوں میں شعیب اور منیب کی گردنیں بھی مروڑ رہی تھی، گالیوں کوسنوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ دونوں سامنے برآمدے میں کرسیاں ڈالے چپڑ چپڑ زبانیں چلا رہے تھے، ادھر ادھر کی ہانکنا تو یوں بھی ان کی عادت تھی، بخت آور کو دیکھ کر تو بجلی پہ چلتے تھے۔ دادی اور طائی حسنہ کے سامنے نگاہیں کتابوں سے چپک جاتی تھیں، دادی ان کی شرافت کے گن گاتی نہ تھکتی تھیں، اول روز کی طرح وہ بھاگ بھاگ کر اسے پردوں میں چھپانا تو بھول ہی گئی تھی۔ اے خاندانی لوگ ہیں، شرافت تو گھٹی میں پڑی ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں تو اکثر ہی تاڑتی رہتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی، وہ دونوں آپ کی تاڑ سے پرے کی چیز ہیں،
لیکن کیا کہتی، بس خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ دونوں شرارت پر اترے تھے۔ وہ مارے بندے کام سے لگی تھی، سارے کپڑے دھوئے جھٹک پھٹک کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیے، ہاتھ خشک کر کے کمرے کی طرف آ رہی تھی جب ان کی آواز کانوں میں پڑی۔ سب کی سب ایک جیسی ہوتی ہیں، نخریلی، نک چڑھی، خود کو جانے کیا سمجھنے والی۔ اب انہی کو دیکھ لو، ہم سے تو خدا واسطے کا پیر ہے، نہ دعا نہ سلام، گویا ہم مرے جا رہے ہیں کلام کے لیے۔ آواز تو سن رکھی ہے ہم نے، کوئل کو بھی مات دے، پھر بولنے میں جھجک کیسی؟ اجی اپنی صنف کے بنائے اصول و قواعد نبھائے جا رہے ہیں، اپنی ویلیو بڑھانے کی کوشش، وہ بھی فضول سی۔ وہ کمرے میں جاتے جاتے واپس پلٹ آئی، ان کے قریب آ کر کرسی کھینچی، دھم سے اس پر بیٹھ کر پھپک پھپک کر رونے لگی۔ ہائے، ارے وہ دونوں ہی بھوکلا گئے۔ کیوں رو رہی ہو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ حد ہوتی ہے معصومیت کی۔ اس کی آواز مزید رواں ہو گئے، اس کے آنسو مزید رواں ہو گئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نظر نہیں آتا رو رہی ہوں؟ ہاں تو وہ تو دیکھ رہے ہیں، مگر کیوں روئیں گے ہم ہزار بار؟ کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ کس نے ستایا ہے آپ کو؟ کوئی انجان سے انجان تھے وہ۔ کون ستائے گا؟ بس میں ہی مغرور ہوں، نک چڑھی ہوں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے۔ وہ دیکھیں، ہم تو منی کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ کس قدر خوش تھی میں، سوچتی تھی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن بن گئی ہوں۔ راہ چلتے لوگ جوان بھائیوں کے خوف سے راستہ چھوڑ دیا کریں گے، نہیں معلوم تھا کہ ساری خوش فہمی تھی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔